वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम खबर में खुश आमदीद। एससीओ सरबराह इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुब्बारे में से हवा निकल गई है जनाब। और चाचू की जप्फी और हादसा डिप्लोमेसी इस वक्त मुझे फुल हिट होती हुई नजर आ रही है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एससीओ सरबराह इजलास में अपने खिताब के दौरान बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मुद्दा न सिर्फ उठा दिया बल्कि एससीओ के रुकन ममालिक समेत तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत शेयर करने का ऐलान भी कर दिया और इस बात का जिक्र भी कर दिया कि ये सबूत तमाम रुकन ममालिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर भी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने एससीओ के प्लेटफॉर्म को बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय मुदाखलत के साथ न सिर्फ मशरूत कर दिया है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इसराइली मुदाखलत के सबूत हासिल होने का इशारा भी किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में ममालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान से जो इंडियन और इसराइली इन्वॉल्वमेंट के रॉ और मुसाद गठजोड़ के जो सबूत मिले हैं वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद मोदी के चिरागों की रोशनी तो जनाब हो गई है बिल्कुल ही गुल, और भारतीय वज़ीर आज़म ने एससीओ सरबराह इजलास में जो तारीखी यू टर्न लिया वो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि जनाब गुब्बारे में से हवा शू की बड़ी सी आवाज़ के साथ जनाब निकल गई है। कैसे और क्यों, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में कौन कौन से वाक़यात को अपनी तकरीर में हाईलाइट करते हुए कौन कौन से सबूत हासिल होने का इशारा दिया, इस पर भी आपके साथ बात करते हैं। और इस इजलास का इलामिया जो कि मुमकिना तौर पर आज रात तक जारी किया जाएगा, उसमें कौन कौन से अमूर को शामिल किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एससीओ इजलास की साइडलाइंस पर पाकिस्तान, चीन और रूस के मुश्तरका का इजलास की, क्योंकि ये इजलास इस वजह से अहमियत का हामिल है कि रूस रवायती तौर पर इंडिया के करीब है और इंडिया के साथ रशिया के एक तारीखी और तवील ताल्लुकात हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। और दोनों ममालिक यानी चाइना और रशिया इस वक्त एक जॉइंट ग्लोबल साउथ की डॉक्ट्रिन को जो है ना वो हकीकत का रूप देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि एससीओ रुकन ममालिक इस ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया खास तौर पर अमेरिका और यूरोप की मोनोपोली को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इस ग्लोबल साउथ के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इंडिया और पाकिस्तान के इस वक्त शदीद कशीदा ताल्लुकात हैं। और इन ताल्लुकात की कशीदगी की बुनियाद के ऊपर ये जो ग्लोबल साउथ है, इस एक नुक्ते एजेंडे के ऊपर इसका इकट्ठा होना कतई तौर पर नामुमकिन नजर आ रहा है। लिहाजा ये जो मुलाकातें हैं, ये जो गुफ्तगू हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई बल्कि ये ट्राइलेटरल मीटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी हुई है। इसका मतलब ये है कि जनूबी एशिया खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में अमन के लिए चीन और रशिया दोनों ही मुतहर्रक होते हुए नजर आ रहे हैं। इन इजलासों में जहां पर दीगर अमूर पर बातचीत भी की गई, वहां पर पाकिस्तान, रशिया और चाइना के दरमियान गुफ्तगू में रीजन की पॉलिसीज, अमन के हवाले से सूरत हाल, चीन और रूस के साथ तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर भी इजहार ख्याल किया गया। इस इजलास में एससीओ को मजीद फाल, ताकतवर बनाने और ग्लोबल साउथ की डॉक्ट्रिन पर अमल दरामद करने के साथ साथ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने की दावत भी दी गई, जो मेरे नज़दीक इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिक्स में शमूलियत की दावत दी गई है तो इसका मतलब यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस मामले पर क्लीन चिट ले ली गई है और क्लीन चिट लेने के बाद ही पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर शामिल होगा। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो इस रीजन में हो रही हैं, ख़ास तौर पर एससीओ और ब्रिक्स के हवाले से कतई तौर पर अमेरिका इससे ला इल्म नहीं है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल पर काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए है और यही इस सारी सूरत हाल का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि किसी न किसी दौर में किसी न किसी तरीके
طریقے سے جو پاکستان اور انڈیا ہیں دونوں امریکہ کے قریب رہ چکے ہیں. گزشتہ 10 سال میں انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ سے قربت حاصل کی, اور اس سے پچھلی دہائی میں جب وار آن ٹیرر جاری تھی پاکستان امریکہ کی آنکھوں کا تارا تھا, اور پاکستان کو نان نیٹو الائی کا درجہ بھی مل چکا تھا. اور اس کے بعد 10 سال باری لگائی ہے انڈیا نے, اور اب پھر یہ جو پینڈلم سوئنگ ہے یہ آ چکا ہے پاکستان کی فیور میں, اور اس وقت ماتوب ہے انڈیا اور فیورٹ جو ہے وہ پاکستان کو قرار دیا جا رہا ہے. اسی طرح مختلف امریکی چینلز پر انڈین پالیسیز کے حوالے سے تنقید بھی کی جا رہی ہے, اور خاص طور پر مودی حکومت کو برہمنز کی حکومت قرار دیا گیا ہے. جو امریکن ٹی وی چینل ہے وہاں پر بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹریڈ ایڈوائزر کی طرف سے. اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے امریکہ کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ وہ رشیا یوکرین جنگ کے خاتمے کا کریڈٹ لیں, لیکن یہ کریڈٹ کے راستے میں جو پوتن کا غیر لچکدار رویہ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور الاسکا میٹنگ کے حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے پوتن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اور یہ گھٹنے ٹیکنا بھی روس اور چین کی جو اس وقت کی الائنمنٹ ہے اس کو ختم نہیں کر پائے گا. تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے فارمر امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کے دور میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر 70 کی دہائی میں چین کو سوویت اثر و رسوخ سے نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے, لیکن تب بیجنگ اور ماسکو کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے. لیکن اب صورتحال قطعی طور پر مختلف نظر آ رہی ہے. ایشیا سوسائٹی میں رشیا اور چین تعلقات کے ماہر پیئر اینڈریو کا کہنا ہے کہ چین پر تجارتی پابندیاں عائد کر کے امریکہ ماسکو اور بیجنگ کو مزید قریب لا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں یہ بات بھی بڑی ہی امپورٹنس کی حامل ہے کہ بھارتی جو جھکاؤ اس وقت چائنا کی طرف نظر آ رہا ہے, کیا یہ انڈیا کی ایک مستقل پالیسی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک مستقل پالیسی ہے. اس وقت چونکہ دباؤ ہے انڈیا کے اوپر, اور انڈیا اس دباؤ کو جو ہے نا وہ شفٹ کرنا چاہتا ہے. اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے اس کو چائنا کی سپورٹ چاہیے. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرا اگلے 3 برسوں میں ختم ہو جائے گا, اور ان 3 برسوں کو گزارنے کے لیے اسے کسی اور طاقتور ملک کا سہارا چاہیے, اور اس کے لیے چین ایک بہترین آلٹرنیٹو ہے, اور اسی آلٹرنیٹو کو استعمال کر رہا ہے انڈیا. اب اس صورتحال میں مودی کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جس طریقے سے جو نریندر مودی کی ڈپلومیسی ہے وہ مکھن ڈپلومیسی بھی ہے, اور آپ اس کو دڑکی لگانے والی بھی ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں. جب ضرورت ہوگی وہ بھرپور انداز میں مکھن لگائے گا, اور جس وقت اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی وہ آنکھیں پھیرنے میں بھی چٹکی بجانے کا بھی اس میں تردد نہیں کرتے. اس کی مثال لے لیں آپ کہ وہ جو گلون اٹیک ہوا تھا جس میں انڈیا کے 20 فوجی مارے گئے تھے, اور چائنا نے تقریباً 2000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ انڈیا سے جیت لیا تھا, فتح کر لیا تھا. اس کے بعد انڈیا کا جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں سردموری آئی تھی. انڈیا نے چائنا کے لیے پروازیں بھی بند کر دی تھیں, چائنیز ایپس پر بھی انڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اس طرح کے دیگر اقدامات کیے, لیکن اب وقت نے پلٹا کھایا, امریکہ نے آنکھیں دکھائیں, اور اس کے بعد جو ہے نریندر مودی کی پالیسیز میں تبدیلی آ گئی. اور 7 سال کے بعد نریندر مودی نہ صرف خود چل کے گئے چائنا, بلکہ وہاں پر جا کر انہوں نے تعلقات کی بحالی کا اشارہ بھی دیا, اور کہا کہ جناب ہم ہر طرح کا جو ہے نا وہ تعلقات کی بحالی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ 2000 مربع کلومیٹر کا رقبہ اور 20 فوجیوں کا مارے جانا اب مودی کے لیے کسی طرح کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا. تو یہ مفادات سارے کے سارے میٹر کرتے ہیں. البتہ یہ جو تینوں ممالک کا اتحاد ہے یہ یقینی طور پر واشنگٹن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں برکس طاقتور ہوگا اور وہ نیٹو کے متبادل کے طور پر سامنے آ سکتا ہے, جو کہ امریکہ کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے البتہ اس میں کسی طرح کا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز
اتار چڑھاؤ سے ماورا ہیں. وہ چائنا کس کے قریب جائے گا, کس کے قریب نہیں ہوگا, کیونکہ چائنیز بھی بچے نہیں ہیں. انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ یہ میرج آف کنوینئنس ہے, یہ کتنے عرصے تک چلے گی, کیسے اس کو لے کے آگے چلنا ہے, ان کو ان کا بھرپور اندازہ ہے. جبکہ پاکستان کی صورتحال قطعی طور پر مختلف ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر ایس سی او اجلاس اہمیت کا حامل تھا, اور اس ایس سی او اجلاس میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی تقریر بھی اہمیت کی حامل تھی. کیونکہ اس تقریر کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک جانب تو اس بات کا بخوبی اظہار کیا کہ جناب یہ جو پاکستان کا ریجن کی پالیٹکس کے اندر رول ہے, وہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اجلاس میں جو انعقاد ہوا چائنا کا, اس کا انہوں نے بھرپور انداز میں اس کی پذیرائی بھی کی. اور وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو ہے تیانجن میں ان کی موجودگی ان کے لیے باعث مسرت ہے. اور انہوں نے اپنی تقریر میں ازبکستان اور کرغزستان کو ان کے قومی دن پر مبارکباد بھی دی. البتہ ان کا یہ کہنا ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ پاکستان نے ہمیشہ مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھا ہے, لیکن بدقسمتی سے گزشتہ مہینوں میں خطے نے عدم استحکام دیکھا. پاکستان تمام ایس سی او ممبران اور ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے, اور تمام ممبران سے بھی یہی توقع کرتا ہے. ایس سی او ممبران کے درمیان پانی کے حق تک رسائی میں رکاوٹ نہ ڈالنا اس پلیٹ فارم کی کارکردگی کو مزید مؤثر اور مضبوط بنائے گا. یعنی انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد کا ایشو اور بھارت کی طرف سے پانی بند کرنا اور بغیر اطلاع پانی چھوڑنے کے ایشو کو بھی وزیر اعظم نے اجاگر کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کو مسترد کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے دہشت گردی کو اپنے سیاسی عزائم کے فروغ کے لیے استعمال کیا, انہیں جاننا چاہیے کہ دنیا اب اس افسانوی بیانیے کو قبول نہیں کرتی. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جعفر ایکسپریس واقعے سمیت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں, اور یہ شواہد کسی ملک کے لیے بھی اویلیبل ہیں, اور پاکستان ان شواہد کو پیش بھی کرے گا. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہونے کی حیثیت سے اقوام متحدہ اور ایس سی او کے چارٹر کی پاسداری کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے. غزہ میں بھوک اور تکلیف ہمارے مشترکہ ضمیر پر ایک زخم ہے. ہم اس مظالم اور خونریزی کے خاتمے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اس سے بھی دنیا کو اور ایس سی او ممالک کو آگاہ کیا. اب اگر آپ غور کریں تو اس تقریر میں بنیادی چیزیں کیا ہیں, وہ تمام ایشوز جو پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستان کی علاقائی سالمیت سے ریلیٹ کرتی ہے, یعنی دہشت گردی, کراس بارڈر ٹیررزم, اور اس میں مختلف ممالک کی انوالومنٹ, اور اس کے ساتھ یک طرفہ طور پر پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو وزیر اعظم نے اٹھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائیڈ لائنز پر ہونے والی مختلف ملاقاتیں اور جن کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں, کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان ان کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کس طریقے سے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں شہباز شریف کے, اسی طریقے سے آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا دیگر رکن ممالک کے جو ملیشین پریزیڈنٹ ہیں وہ جس گرم جوشی کے ساتھ ملے ہیں پرائم منسٹر سے, وہ یقینی طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو وہاں پر یہ جو حادثہ ڈپلومیسی تھی, عموماً شہباز شریف اتنا کھل کھلا کر ہنسنے میں خاصی بخیل شخصیت ہیں وہ, لیکن وہاں پر اس ڈپلومیسی کے اندر وہ انہوں نے یقینی طور پر اپنے لیے کچھ ایک نیا جو ہے نا وہ متعارف کرایا, اپنی شخصیت کا نیا رنگ. یہ جو ہاسا اور جپھی ڈپلومیسی ہے یہ یقینی طور پر کام بھی کر رہی ہے, اور ان کی اس ڈپلومیسی کے کچھ ریزلٹس بھی ہمیں سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی, انہوں نے جس طریقے سے اس اجلاس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, یقینی طور پر انڈیا بھی اپنے
جو ان کے انٹرنل پالیٹکس ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور یقینی طور پر جو بھی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر جاتا ہے وہ اپنے ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے، اور وہ انہوں نے مد نظر رکھے، اور انہوں نے اپنے کیس کو پلیڈ بھی کیا مختلف ممالک کے ساتھ ملاقات، خاص طور پر چائنا اور رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات میں۔ البتہ ایس سی او اجلاس میں یہ جو بنیادی تبدیلی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ غبارے سے ہوا نکلنا، جو وزرائے دفاع کانفرنس تھی، جو وزرائے خارجہ کانفرنس تھی ایس سی او کی، وہاں پر انڈیا نے خاص طور پر پہلگام واقعے کا ذکر بھی کیا، اور پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کو انہوں نے اعلامیے میں شامل کرانے پر ضد بھی کی۔ اپنی اپنی تقریروں میں راجناتھ سنگھ اور جے شنکر نے پاکستان کا نام بھی لیا، اور پاکستان پر کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام بھی عائد کیا، اور پاکستان پر دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کا الزام بھی انہوں نے آن ریکارڈ عائد کیا۔ جبکہ مودی نے اس پلیٹ فارم پر اپنی تقریر میں نہ تو پہلگام واقعے کا ذکر کیا، نہ ہی انہوں نے پاکستان کی انوالومنٹ کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی ذکر کیا۔ انہوں نے جرنلائزڈ گفتگو کی کہ جناب دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مخالفت ہونی چاہیے، مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا بھی دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مذمت کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ایس سی او کے رکن ممالک بھی اسی ریزالو کا اظہار کریں جس ریزالو کا اظہار انڈیا دہشت گردی کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مذمت کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن پاکستان نے اس موقع پر ایک قدم آگے بڑھا۔ پاکستان نے کہا کہ وہ ثبوت شیئر کرے گا، جبکہ انڈیا ابھی تک کسی طرح کے کوئی ثبوت شیئر کرنے میں ناکام رہا۔ البتہ میرے نزدیک یہ جو ماضی تھا انڈیا کا، جس طریقے سے وہ پاکستان کا نام لے کر پاکستان پر تنقید کرتے تھے، سربراہ اجلاس میں انہوں نے اس ایشو سے یو ٹرن لیا ہے، انہوں نے پاکستان کا نام لینے سے گریز کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہی نقطہ اب یہ جو ایس ٹی او سربراہ اجلاس ہے اس کے کمیونیکے میں، یعنی اس کے جوائنٹ کمیونیکے میں شامل کیا جائے گا کہ ایس سی او رکن ممالک ایک دوسرے کی سوورنٹی کا احترام بھی کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن تمام رکن ممالک جو ہے وہ دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا سا جو بیانیہ ہے اس کا سامنے آنا میرے نزدیک یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اوپر انڈیا نے جو دہشت گردی کا لیبل لگایا تھا، آج نریندر مودی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس لیبل کو اتار کر پاکستان کو کلین چٹ دی ہے، جو کہ یقینی طور پر پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی فتح ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔